Today we will discuss the principles of parallel algorithms and the objectives that we want to achieve after completing this topic are that we will be able to introduce that what are the parallel algorithms and the key steps and the units in the design of parallel algorithms. First, हम एल्गोरिदम पैरेलल एल्गोरिदम्स की डेफिनेशन की साइड के ऊपर आते हैं कि व्हाट आर द पैरेलल एल्गोरिदम्स. फर्स्ट, अगर आप देखें तो स्टार्ट के अंदर एक आपके एल्गोरिदम की डेफिनेशन है. बेसिकली ये डेफिनेशन है जो IEEE स्टैंडर्ड डिक्शनरी ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स टर्म्स की, उसके अंदर एल्गोरिदम्स को डिफ़ाइन किया गया है का prescribed set of well-defined rules or processes for the solution of a problem in a finite number of steps. अब ये एल्गोरिदम की बुनियादी तौर के ऊपर आपके पास क्या है, एक डेफिनेशन है कि एक फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स के अंदर बेसिकली हमने एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करना होता है किसी भी प्रॉब्लम का. तो जब आपके पास ये एक प्रेस्क्राइब्ड डिफाइंड आपके पास सेट ऑफ रूल्स हों, ठीक है, या प्रोसेसेस हों जो आपको ये पर्पस अचीव करने के लिए हेल्पफुल हों, तो हम क्या कह सकते हैं कि वो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक एल्गोरिदम आपके पास आ जाएगा. ठीक है. अब जब हम इसको पैरेललिज्म की साइड के ऊपर लेके जाते हैं तो पैरेललिज्म में क्योंकि अब हमारे पास जो आर्किटेक्चर आ गया, स्पेसिफिकली जब से आपके पास ये कोर कंप्यूटिंग आपके पास आ गई, मल्टी कोर सिस्टम्स आपके पास डेवलप हुए, तो इन दैट केस फिर आपके पास जो रिक्वायरमेंट हुई वो आपके पास क्या होगी, चेंज हो गई कि अब आपको क्या रिक्वायर्ड था, अब आपको रिक्वायर्ड हुआ कि आपके जो टास्क्स हैं वो बेसिकली इन पैरेलल जो है वो क्या हो सके, एग्जीक्यूट हो सके यूनि प्रोसेसर की बजाय. अब आपके पास चूँकि मल्टी प्रोसेसिंग एलिमेंट्स आपके पास अवेलेबल हैं विद इन द सेम डिवाइस, तो अब हम क्या करना चाहते थे, उनको एक्सप्लॉइट करना चाहते थे, उसको यूटिलाइज़ करना चाहते थे. ठीक है. जब हम यूटिलाइज़ करने के लिए आए तो फिर हमारे पास क्या आ गया, वो पैरेललिज्म एक किस्म की जनरेट हुई. जब आप पैरेलल एल्गोरिदम्स की बात करते हैं तो हम उन एल्गोरिदम्स को बेसिकली पैरेलल में कर लेंगे जहाँ पे आपके पास जो टास्क हैं वो आपके लिए जो डिवाइड भी किए जा सकते हैं. ठीक है. अब बेसिकली algorithms in which several operations may be executed simultaneously are referred to as parallel algorithms. In general, a parallel algorithm can be defined as a set of processes or tasks that may be executed simultaneously and may communicate with each other in order to solve a given problem. ठीक है. अब ये हम कह सकते हैं कि एक ओवरव्यू है कि पैरेलल एल्गोरिदम्स आपके पास जो है वो क्या हुआ करता है. ठीक है. अब यहाँ पे अगर आप देखें तो जब भी एक एल्गोरिदम्स डिफ़ाइन करते हैं तो उसके जो बेसिक कंपोनेंट्स हुआ करते हैं जो एक एल्गोरिदम्स को डिफ़ाइन कर रहे होते हैं, तो वो हमारे पास क्या हुआ करते हैं. हम आपने डिफरेंट एल्गोरिदम्स अभी तक जो हैं वो जो डिफरेंट कोर्सेज़ के अंदर डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर आपने डिस्कस किए हुए हैं, तो उनको अगर हम डिवाइड करना चाहें तो हम क्या कह सकते हैं कि जो डिफरेंट टास्क्स हैं, एक तो आपके पास एल्गोरिदम का वो एल्गोरिदम को डिफ़ाइन कर रहे होते हैं, यानी उनका वो कंपोनेंट्स आपके पास आ जाते हैं. फिर आप हमारे पास क्या हो जाता है कि आफ्टर डिफाइनिंग द टास्क हमने बेसिकली उनकी डिपेंडेंसीज को भी देखना होता है कि कौन सा टास्क किस से सीक्वेंस में बेसिकली एग्जीक्यूट होगा. ये तो नहीं है कि एक टास्क जो है जो किसी और टास्क की आउटपुट का डिपेंडेंट हो तो बेसिकली हम उसको पहले एग्जीक्यूट नहीं कर सकते. ठीक है. फिर आपके पास सेट ऑफ प्राइमरी इनपुट्स, इनके ऊपर भी आपका एल्गोरिदम्स के अंदर हुआ करता है कि कुछ इनपुट्स आएंगी और बेसिकली उसके साथ जो है वो आपके पास को आउटपुट आपके पास आ जाती है. ठीक है. जैसे मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन हुआ करती है तो आपके पास क्या है, सपोज कर लें टू मैट्रिसेस को आपने मल्टीप्लाई किया ए एंड बी, तो ये जो ए एंड बी मैट्रिसेस हैं ये आपके पास क्या आ जाएंगी, इनपुट मैट्रिसेस आ जाएंगी, और जो आपकी रिजल्टेंट आ जाएगी आफ्टर द कंप्लीट, सपोज कर लें आप उनकी स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं,
تو جو اس کی آؤٹ پٹ آ جائے گی وہ آپ کا جو ریزلٹنٹ آپ کے پاس آ رہا ہے وہ کیا ہے، وہ آپ کی آؤٹ پٹ آپ کے پاس آ رہی ہے. تو اٹ مینس کہ جو سیٹ آف پرائمری آؤٹ پٹس ہے یہ بھی بنیادی طور کے اوپر اسی الگوریدم کے اندر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب جب ہم ایک الگوریدم کو بات کر رہے ہوتے ہیں تو الگوریدم کے اندر ہمارے پاس کیا ہوا کرتا ہے کہ ابھی ہم نے بات کی کہ اس کے اندر جو ہے یہ پیراللزم آپ کے پاس آ جائے، یا جو بیسک سی ایک ڈیفینیشن دی کہ وہ فائنائٹ نمبرز کے اندر، نمبر آف سٹیپس کے اندر جو ہے وہ ہم اس کو پرفارم کر سکیں. ٹھیک ہے. اب جب ہم ایک الگوریدم کو دیکھتے ہیں تو الگوریدم جو ہے وہ بنیادی طور کے اوپر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یا تو وہ سیریل آپ کے پاس ہوا کرتا ہے، یعنی سیکوینشل ایگزیکیوشن کے لیے سیوٹیبل ہے، یا وہ پیرلل آپ کے پاس جو ہے وہ ہوا کرتا ہے. تو الگوریدمس کے اندر کچھ پورشنز ایسے ہوا کرتے ہیں جو بنیادی طور کے اوپر ایک سے دوسرے سٹیپ میں ان سیکوینس ہی ایگزیکیوٹ ہوں گے، اور اس کا کچھ پورشنز آپ کے پاس ایسا ہوگا جس کو آپ پیرللزم کے تحت جو ہے یا ڈی کمپوز کرتے ہوئے ایک دوسرے کے پیرلل جو ہے وہ ہم کیا کر سکتے ہیں، ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ویسے ظاہراً آپ دیکھیں تو کسی کی نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایک الگوریدم جو ہے وہ سیریل ہے یا پیرلل ہے، سوائے چند ایک سچویشنز کے، کیونکہ ان کے اندر جب ہم ڈی کمپوز کرتے ہیں تو ڈی کمپوز کرتے ہوئے آپ ان کو کسی حد تک جو ہے وہ لے کے آ سکتے ہیں. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم الگوریدمز کو جو کلاسیفائی کرنا چاہیں تو براڈ کیسز کے اندر یا براڈلی جب ہم ان کو کلاسیفائی کرتے ہیں تو جو ٹاسک ڈپینڈنسیز کی بیس کے اوپر، تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ ایک الگوریدمس کیا ہو جائیں گے، وہ سیریل الگوریدمس ہوں گے. سیریل الگوریدمز مینس کہ وہ ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہے، وہ سیکوینس میں ہی جائیں گے، ان میں سے اس کو ڈی کمپوز نہیں کیا جاتا کہ اس کے ایک ٹاسک دوسرے ٹاسک کا ڈیپینڈنٹ ہی ہے. تو جب آپ کے پاس اس قسم کے الگوریدمز آ جائیں گے تو ہم ان کو کیا نام دے دیں گے کہ یہ سیریل الگوریدمز ہے. ایک آپ کے پاس یہ ہوا کرتا ہے کہ وہ پیرلل الگوریدمز ہے، کہ ہر جو نوڈ ہے یا ہر جو ٹاسک ہے بیسیکلی اس کی ان پٹ بھی علیحدہ ہے اور اس کی آؤٹ پٹ بھی ہے، تو وہ ٹاسک ایک دوسرے کے چونکہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں لہٰذا اب ہم ان کو کہہ دیتے ہیں کہ وہ پیرلل الگوریدمز آپ کے پاس آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر ایک کیٹیگری آپ کے پاس آ جاتی ہے کہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ سیریل پیرلل الگوریدمز آپ کے پاس آ جاتے ہیں، کہ اس میں کچھ پورشن آپ کے پاس سیریل بھی ہوا کرتا ہے اور کہیں پہ آپ ان کے اندر جو ہے وہ پیرللزم بھی جنریٹ کر سکتے ہیں. یا پھر ہم ان کو ایک کہہ سکتے ہیں کہ وہ نان سیریل پیرلل الگوریدمز آپ کے پاس ہوا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ جو نان سیریل پیرلل الگوریدمز آپ کے پاس ہوا کرتے ہیں، ان میں آپ کے پاس جن کو آگے بھی ہم ڈسکس تھوڑا سا کریں گے کہ آپ کے پاس جو گرافس آپ کے بنتے ہیں، کیونکہ یہ جب آپ گرافس ڈیزائن کرتے ہیں تو اس صورت میں آپ کے پاس ان میں معلوم ہوا کرتا ہے کہ یہ اس نوڈ سے اس نوڈ تک یا اس ٹاسک سے اس ٹاسک تک جاتے ہوئے کس کے ساتھ ڈپینڈنسی ہے. ٹھیک ہے. تو اب ہمارے پاس گرافس جو بن رہے ہوتے ہیں وہ کیا بن جائیں گے، یا تو اے سائیکلک آپ کے پاس ہو جائیں گے یا سائیکلک گرافس آپ کے پاس آتے ہیں. جب اے سائیکلک آ جائیں گے تو پھر آپ کے پاس بن جائیں گے وہ ڈی اے جیز آپ کے پاس بن جائیں گے. ٹھیک ہے. اور یعنی ڈائریکٹڈ اے سائیکلک گرافس آپ کے پاس بن جائیں گے. اگر آپ کے پاس سائیکلک ہوئے تو اس صورت میں کیا بن جائے گا، وہ آپ کے پاس ڈائریکٹڈ سائیکلک گرافس آپ کے پاس بن جاتے ہیں. اب یہ جو ڈائریکٹڈ سائیکلک گرافس آپ کے پاس ہوا کرتے ہیں، یہ بنیادی طور کے اوپر ہم خاص کر ان ایگزامپلس کے اندر دیکھیں گے جہاں پہ فیڈ بیک کا سسٹم آپ کے پاس ہوا کرتا ہے. ٹھیک ہے. کہ جو کنٹرولنگ سسٹمز کے اندر جو فیڈ بیک کنٹرول سسٹمز ہوا کرتے ہیں وہ بیسیکلی ان الگوریدمس کے اندر کرتے ہیں. پھر ایک اور کیٹیگری ہم جو الگوریدمس کے اندر جو کلاسیفیکیشن کر سکتے ہیں وہ کیا ہوا کرتا ہے کہ ریگولر ایٹریٹیو الگوریدمز آپ کے پاس جو ہے وہ ہوا کرتے ہیں. اب یہ جو ریگولر ایٹریٹیو الگوریدمز ہیں یہ بنیادی طور کے اوپر جو ہم نے سیریل پیرلل الگوریدمز کی بات کی تھی اس کی ایک جنرلائزیشن آپ کے پاس ہے. جیسے میٹرکس ملٹیپلیکیشن ہے آپ کے پاس جو ہے وہ ایک ایگزامپل آپ کے پاس ہوا کرتی ہے ان کی ریگولر ایٹریٹیو الگوریدمز کی یا آر آئی ایز کی. ٹھیک ہے. جب ہم
پیراللزم کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو پیراللزم الگوریدم کے اندر کہاں کہاں پہ آپ کے پاس آ سکتا ہے. ایک آپ کے پاس ہوا کرتا ہے کہ وہ آپ کے پاس ڈیٹا لیول پیراللزم آپ کے پاس ہوا کرتی ہے, یا آپ انسٹرکشن لیول پیراللزم آپ کے پاس جنریٹ کر سکتے ہیں, یا آپ کے پاس جو ہے وہ تھرڈ لیول پیراللزم ہم جنریٹ کر سکتے ہیں, یا پروسیس لیول پیراللزم جو ہے وہ ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب یہ جو آپ کے پاس ہوا کرتی ہے, ان کو ہم نے ڈیفائن کرنے کے بعد بیسیکلی ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے, اپنے ٹاسک کو آگے فردر یا کسی بھی ایک الگوریدم کو اس پیرلل کی فارم کے اندر, کیونکہ جب ہم سافٹ ویئر لکھ رہے ہوتے ہیں تو یاد رکھیے گا کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لنکڈ ہیں. اگر آپ کے پاس آرکیٹیکچر پیرلل نہیں ہے اور اپلیکیشن آپ کی پیرلل کے ساتھ ہے تو اس کا ایڈوانٹیج نہیں ہوگا, کیونکہ آرکیٹیکچر جو ہے وہ یونی ہے یا سیریل ہے, اس میں یونی پروسیسر ہے, تو وہ تو سیکوینس کے اندر ہی آپ کے پاس اس کو ایگزیکیوٹ کرے گا. اور اگر آپ کے پاس آرکیٹیکچر ملٹی پروسیسر والا ہے, پیراللزم اس کے اندر جنریٹ کی جا سکتی ہے, ملٹی کور آپ کے پاس سسٹم ہے, لیکن آپ کی اپلیکیشن جو ہے وہ سیکوینشل فارمیٹ کے اندر ہے, آپ کی جو پروگرامنگ ہے وہ سیکوینشل ہے, تو اٹ مینس کہ پھر بھی اب آپ ملٹی کور کی جو آرکیٹیکچر ہے اس کو یوٹیلائز نہیں کر رہے. تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ بیسیکلی میچ کرتے ہوئے ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے, اس کو ڈیزائن کرنا ہوتا ہے. اب جب ہم الگوریدمس کو پیراللزم والی سائڈ کے اوپر لے کے آتے ہیں, جو ہماری سسٹمز ہیں یا جو آپ کی اپلیکیشنز ہیں جو سیکوینشل کے لیے لکھی ہوئی ہیں, تو ان کو جب ہم پیراللزم کے اندر یا پیرالل آرکیٹیکچر کے ساتھ لے کر آتے ہیں تو پھر اس صورت میں ہمارے پاس کچھ سٹیپس ہم کو کرنے پڑتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس ان کی طرف آتے ہوئے کیا کچھ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, اب جب ہم پیرالل الگوریدمس کو ڈیزائن کرتے ہیں تو ڈیزائن کرتے ہوئے ہمارے پاس جو ہے جو طریقہ کار ہوگا وہ ہمارے پاس کیا ہو جائے گا. ٹھیک ہے, کہ ایک آپ کے پاس اسٹیپس آپ کے پاس کون کون سے آ جائیں, ڈیوائڈنگ اے کمپیوٹیشن انٹو اے اسمالر کمپیوٹیشن, کہ جب آپ کے پاس ایک بڑے لیول کی لارج کمپیوٹیشن ہے تو اس کو بیسیکلی اسمالر کمپیوٹیشن یا اسمالر ٹاسک کے اندر آپ کے پاس آتے ہیں. ٹھیک ہے, اینڈ اسائننگ دیم ٹو ڈفرنٹ پروسیسرز فار پیرالل ایگزیکیوشن. تو جب ہم نے پیرالل الگوریدمس کے اندر کی ڈیزائن کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ ایک تو یہ ہوگا کہ ہم نے ان ٹاسک کو سب ڈیوائڈ کرنا ہوگا, اور سب ڈیوائڈ کرتے ہوئے ان کو بنیادی طور کے اوپر پیرالل ایگزیکیوشن کے لیے لے کر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے آپ کی انسٹرکشن لیول کی پیراللزم ہے. ٹھیک ہے, کہ اگر آپ نے پاس ایک ہی ڈیٹا کے اوپر سپوز کر لیں آپ نے ملٹیپل انسٹرکشنز آن اے سیم ڈیٹا جو ہے وہ انڈیپینڈنٹلی ایگزیکیوٹ کرنی ہے, تو اس کیس کے اندر آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ اس انسٹرکشن کو ایک انسٹرکشن کو جو ہے یا جو ملٹیپل انسٹرکشنز ہیں ان کو جو ہے وہ جنریٹ کر سکتے ہیں سیم ڈیٹا ڈفرنٹ کے اوپر. تو وہ پیراللزم آپ اس طریقے سے جنریٹ کر سکتے ہیں. یا ڈیٹا لیول ہے کہ اگر آپ کے پاس سپوز کر لیں ایک انسٹرکشن ہے جو ملٹیپل ڈیٹا کے اوپر آپ کر رہے ہیں, تو ڈیٹا کو ڈیوائڈ کرتے ہوئے جو اگر وہ انڈیپینڈنٹ ہے تو اس کیس میں آپ کیا کر سکتے ہیں, اس کو ڈفرینٹ کورس کے اندر آپ اس کو کیا کر سکتے ہیں, اسائن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ کے پاس ڈی کمپوزیشن, یعنی جب ہم نے ابھی بات کی تھی یہ والی کہ ڈیوائڈنگ اے کمپیوٹیشن انٹو اے اسمالر کمپیوٹیشنس, اب ہم ان کو کیا کر رہے ہیں, ڈی کمپوز کر رہے ہیں. تو ڈی کمپوزیشن ہے کیا. ٹھیک ہے, دا پروسیس آف ڈیوائڈنگ اے کمپیوٹیشن انٹو اسمالر پارٹس, سم آر all of which may potentially be executed in parallel is called decomposition. ٹھیک ہے, اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ ڈیوائڈ کر رہے ہیں کس کو, ایک کمپیوٹیشن کو ایک کس میں چھوٹے چھوٹے حصوں کے اندر, ٹھیک ہے, تاکہ ان کو کیا کیا جا سکے, ہم پیرالل ایگزیکیوٹ کر سکیں. ٹھیک ہے, اب یہ جو پروسیس آپ کے پاس آ جائے گا یہ ہمارے پاس اس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں, جو ڈی کمپوزیشن کا نام دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ جو ڈی کمپوزیشن آپ کے پاس ہوا کرتی ہے وہ آپ کے پاس ڈفرینٹ ویز کے ساتھ آپ کے پاس ہوا کر سکتی ہے. یہ پروگرامر چوائس کے اوپر بھی ہوا کرتا ہے کہ وہ آپ کے پاس اس کو کس طریقے سے کرنا چاہتا ہے, اور اس میں بنیادی طور کے اوپر وہ ٹاسک بھی آٹومیٹیکلی ڈیفائن کر رہی ہوتی ہیں کہ ان کو
کس طریقے سے ڈیکمپوز کیا جا سکتا ہے، جو پاسبل وے ہیں، اور جو آپ کے پاس آپٹیمل وے ہوگا بیسیکلی ہم اس کو کیا کر لیتے ہیں، اڈاپٹ کر لیا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب جب ہم ٹاسک کی بات کر رہے ہیں تو ٹاسک ہے کیا؟ ٹاسک آر programmer defined units of computation into which the main computation is subdivided by means of decomposition. ٹھیک ہے. اب جب ہم ٹاسک کی بات کر رہے ہیں تو یہ کیا ہوگا کہ ٹاسک میں بی آف سیم ڈفرنٹ اور ایون انٹرمیٹنٹ سائزز. اب simultaneous execution of multiple tasks is the key to reducing the time required to solve the entire problem. Tasks can be of arbitrary size, but once defined, they are regarded as indivisible units of computation. The task into which a problem is decomposed may not all be of the same size. ٹھیک ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم نے اس ٹاسک کی بات کی تو ٹاسک آپ کے پاس کس ٹائپ کے ہوا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ جب ہم ایک پروگرام کو ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں اور جب ان پروگرامر نے ان ٹاسک کو ڈیفائن کیا ہوا ہے تو ٹاسک کو ڈیفائن کرتے ہوئے ہمارے پاس کیا آ جائے گا کہ ہم ان کو کس طریقے سے ڈیکمپوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے اندر پیراللزم جو ہے وہ جنریٹ کر سکتے ہیں. اب ٹاسک جو ہیں وہ دو ٹائپ کی آپ کے پاس ہوا کرتے ہیں. ایک آپ کے پاس کیا ہوا کرتے ہیں، وہ انڈیپینڈنٹ ٹاسک ہے ایک کیٹیگری اگر ہم کہیں، اور دوسری آپ کے پاس کیا ہوا کرتی ہے، ڈیپینڈنٹ ٹاسک کی آپ کے پاس کیٹیگری ہوا کرتی ہے. ٹھیک ہے. اب انڈیپینڈنٹ ٹاسک کو اگر ہم کہیں تو وہ کون سے ٹاسک ہوں گے؟ ٹاسک دیٹ کین بی ایگزیکیوٹیڈ انڈیپینڈنٹلی without taking any input from other tasks. Such tasks are ideal for parallel پروسیسنگ. یعنی یہاں پہ آپ کے پاس وہ کسی دوسرے ٹاسک کے ڈپینڈنٹ نہیں ہوتے. یعنی آپ کے پاس ایک پروسیس کی جو آؤٹ پٹ ہے وہ کسی دوسرے پروسیس کی یا ایک ٹاسک کی ایگزیکیوشن کی جو آؤٹ پٹ آ رہی ہے وہ دوسرے ٹاسک کی ان پٹ اگر نہیں بن رہی تو اٹ مینس کہ وہ ایک دوسرے کے کیا ہے، انڈیپینڈنٹ ہے. جب انڈیپینڈنٹ ہے تو ان کی ایگزیکیوشن بھی ان پیرلل جو ہے انڈیپینڈنٹلی کی جا سکتی ہے. تو انڈیپینڈنٹ ٹاسک اگر آپ کے پاس کسی ایک الگوریدمس کے اندر زیادہ ہوں تو وہ آپ کی اس کے اندر جو پیرللزم ہے وہ بنیادی طور کے اوپر کیا ہوگا، ہم ایزیلی کر سکتے ہیں. اور یہی آپ کے پاس جو ہے وہ پیرلل الگوریدم کی کیٹیگری کے اندر آپ کے پاس آ جاتے ہیں اگر آپ کے پاس سارے کے سارے ٹاسک جو ہیں وہ ایک دوسرے کے انڈیپینڈنٹ ہیں. جب ہم ڈیپینڈنٹ ٹاسک کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کیا ہوا کرتے ہیں کہ the tasks which need some inputs from other tasks to be executed, that is, some tasks may use data produced by other tasks and thus may need to wait for these tasks to finish execution. اب اگر آپ کے پاس کوئی ایسا ٹاسک ہو کہ جس کو ایگزیکیوٹ ہونے کے لیے بیسیکلی کسی اور ٹاسک کی کمپلیشن کی ضرورت پڑ رہی ہو تو اس کیس کے اندر آپ کیا کریں گے، اب بنیادی طور کے اوپر آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا کہ وہ پہلے پروسیس کمپلیٹ ہو جائے اور کمپلیٹ ہونے کے بعد جو ہے وہ بنیادی طور کے اوپر آپ فردر ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایگزامپل جو ہے، جب ہم ہمارے پاس جو ڈینس میٹرکس ویکٹر ملٹیپلیکیشن ہے، ٹھیک ہے، اگر ہم اس کو ڈیکمپوز کرنا چاہیں تو اس صورت میں ہم کس طریقے سے کر سکتے ہیں. اچھا، اب یہاں پہ دو چیزیں آپ کے پاس آ سکتی ہیں کہ ایک آپ کے پاس بالکل فائن لیول کے اوپر آپ چلے جاتے ہیں، یا سم ٹائمز اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنی آپ کے پاس کورس کتنی ہیں، آپ کے پاس جو پروسیسنگ کیپیبلٹیز ان پیرل ایگزیکیوشن کے لیے آپ کے پاس کتنی ہیں، اس کے حساب سے ہی آپ بنیادی طور کے اوپر ٹاسک کو جو ہے وہ سب ٹاسک کے اندر جو ہے وہ ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ ان میں سے جو گرینولیٹی ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ کس لیول تک ہم جا سکتے ہیں. اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس تین میٹریسز ہیں، ایک آپ کے پاس ایکس ہے، ایک آپ کے پاس ویکٹر وائی ہے، ٹھیک ہے، اور جو ایک ویکٹر آپ کے پاس کیا ہے، آر ہے. ٹھیک ہے. اب اگر ہمارے پاس اس کی ڈاٹ پروڈکٹ کرنی ہے،
پروڈکٹ ویکٹر جو ہے وہ ڈاٹ پروڈکٹ اگر آپ نے کیلکولیٹ کرنی ہے تو ڈاٹ پروڈکٹ کے اندر کیا ہوا کرتا ہے کہ آپ کے پاس فرسٹ میٹرکس کی ایکس ان ڈاٹ وائی ہے آپ کے پاس، یعنی اب ایکس اور وائی کی جو پروڈکٹ ہے بیسیکلی وہ کیا بنا رہا ہے، آر آپ کے پاس بنا رہا ہے، اور یہ جو ڈاٹ پروڈکٹ بن رہی ہے اس میں کیا ہوگا کہ ایک رو اور جو وائی ہے یہ ملٹیپلائی ہو گیا اور اس کا سم اپ جو ہے وہ ایک آپ کے پاس را کا، اگر آپ دیکھیں تو ٹاسک ون جو ہے فرسٹ رو ہے اور وائی کا پورا کالم یہ ملٹیپلائی ہو کے بیسیکلی آپ کے پاس کیا بن جائے گا، آر کا وہ فرسٹ ایلیمنٹ بن جائے گا۔ اب جو سیکنڈ ہوگی تو سیکنڈ کے لیے کیا ہوگا کہ سیکنڈ وائی سے ملٹیپلائی ہو کے آر کا سیکنڈ ایلیمنٹ بنے گا، اینڈ سو آن۔ اب یہ چیز آئی تو اٹ مینس کہ رو اور کالم کی جو ملٹیپلیکیشن ہے وہ ہر رو کی کالم کے ساتھ ملٹیپلیکیشن جو ہے وہ کیا ہے، انڈیپینڈنٹ ٹاسک ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پہ ہم ایک جو اس کی ڈیکمپوزیشن ہے وہ کیا کر سکتے ہیں کہ ہر رو اور کالم کی جو ڈاٹ پروڈکٹ ہے اس کو ہم نے کیا کر دیا، سیپریٹ کر دیا، اور اس کو ان پیرلل جو ہے وہ جتنے بھی آپ کے پاس سپوز کر دیں این ٹاسک ہیں، اور اگر آپ کے پاس این پیرلل پروسیسنگ ایلیمنٹس ہیں تو آپ ان کو این پیرلل ٹاسک کے اندر کیا کر سکتے ہیں، ڈیوائڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ اگر آپ کے پاس جو ہے وہ آپ نے کم کے اندر کرنی ہے تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ اس کو جو نمبر آف روز ہے وہ بیسیکلی کمبائن کر کے، تو سپوز کر لیں کہ ہم تین تین روز کا ایک سیٹ بنا دیتے ہیں اور اس کو وائی کے ساتھ ملٹیپلائی کر کے، تو وہ ایک ایک سیٹ جو ہے وہ ایک پیرلل کہ تین روز کی اس کا وائی ویکٹر کے ساتھ جو پروڈکٹ ہوگی وہ سیپریٹلی اور پھر آر کے اندر اسٹور ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو اس لحاظ سے بھی ہم کر سکتے ہیں، وہ آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ بیسیکلی اس سنگل رو والے کو اور جو ملٹیپل روز والے ہیں ان کو اسپیسیفک کیا نام دیا جاتا ہے۔